बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सामईन मोहतरम, सिलसिला गुफ्तगू तिलावत कुरान पाक में जारी उसारी था, और तिलावत कुरान पाक से पहले मुख्तसर सा तारुफ़ हर आने वाले पारे का हम अपने सामईन की खिदमत में पहुँचा रहे हैं, इस नीयत के साथ ताकि कुरान के अंदर आयात के तलाश करने में इंसान को आसानी हो और एक इंसान जो है वो बआसानी अपनी मतलूबा आयत तक पहुंच सके। तो आज की गुफ्तगू हमारी छठे पारे के मुतालिक है। छठे पारे में चूँकि सूरह निसा का इख्तिताम हो रहा है और सूरह अल-माइदा का जो है वो आगाज़ हो रहा है। सूरह माइदा छठे पारे से होती हुई 7वें पारे तक पहुंचती है, और सूरह माइदा की सबसे पहले हम आपको तिलावत करने का सवाब ज़िक्र करते हैं, ताकि हमारे सामईन को ये पता चल सके कि इस सूरा की खसूसियत क्या है और इसकी फ़जीलत क्या है, और फिर इसके अंदर जो मज़ामीन ज़िक्र किए गए हैं, जो मशहूर आयात हैं, और इस सूरा के अंदर और इस पारे के अंदर जो छठा पारा है, इसके अंदर जो वाक़यात परवरदिगार ने नकल किए हैं, जो अहकाम नकल किए हैं अपने सामईन की खिदमत में, वो पेश करेंगे। रिवायात में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, आपसे मनकूल है कि जो शख्स इस सूरा की तिलावत करे, यानी सूरह माइदा जो कि छठे पारे में मौजूद है, इस सूरह माइदा की तिलावत करे, उसे दुनिया में मौजूद यहूदियों और ईसाइयों की तादाद के 10 गुना ज़्यादा सवाब दिया जाएगा, और 10 गुना उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे, और उसके दर्जात में 10 गुना इजाफ़ा कर दिया जाएगा। जनाब अबू हमज़ा सुमाली इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल करते हैं कि सूरह माइदा एक बार पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। उस मौके पर 70,000 फरिश्ते भी नाज़िल हुए, और इस सूरा की क़िराअत के बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारी खसूसियात हैं, जिनमें एक ये भी ज़िक्र होती है कि इंसान जब ये सूरा तिलावत करता है तो परवरदिगार उसके ईमान में इजाफ़ा कर देता है, और अगर इंसान जुमेरात को ये सूरा पढ़ेगा तो माल और दौलत की चोरी होने से वो इंसान महफूज रहेगा, और अगर उसे यानी इसी सूरह अल-माइदा को लिखे और संदूक में या किसी ऐसी जगह पर रख ले जहाँ पर ये मज़कूरा माल मौजूद है, तो ये अमान हासिल करेगा और इसके माल को चुराया नहीं जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस सूरा की अज़मत की और अहमियत की और इसके नाम की, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। सूरह अल-माइदा कुरान मजीद की 5वीं सूरा है और मदनी सूरतों में से है, जो छठे और 7वें पारे में वाक़ है। इसके बाद हम गौर करते हैं कि अल-माइदा का मतलब क्या है। अल-माइदा के माने ग़ज़ा या दस्तरख़ां के हैं। इस सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की दरख्वास्त पर आसमां से माइदा उतरने का वाक़या जो है वो ज़िक्र किया गया है। इसी मुनासबत की वजह से इस सूरा का नाम सूरह माइदा रखा गया। सूरह माइदा में अगर हम दिक्कत करते हैं तो इसमें अगर हम इख्तिसार के तौर पे जानें तो फ़िक़ही अहकाम का परवरदिगार ने ज़िक्र किया है, हलाल और हराम के अहकाम मौजूद हैं, वज़ू और तयम्मुम की गुफ्तगू परवरदिगार ने की, और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू भी की है, जिसमें मसला विलायत भी मौजूद है, मसीहियत भी मौजूद है, तसलीस मौजूद है, क़यामत मआद मौजूद है, वफ़ाए अहद करना, अदालत के इज्तिमाई जो है अहकाम मौजूद हैं, अदालत के साथ गवाही देना, और इंसानों के कत्ल करना इंसानों को जो है वो हराम करार दिया गया। इस तरह के बहुत सारे मौज़ूआत इस सूरा के अंदर और छठे पारे के अंदर मौजूद हैं। बिलखसूस इसी सूरा के अंदर सूरत अल-माइदा के अंदर आयत इकमाल मौजूद है,
کہ جس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور آیت تبلیغ بھی موجود ہے۔ اس سورہ کے مشہور آیات میں سے یہ دو بڑی اہم آیات ہیں، آیت اکمال اور آیت تبلیغ، کہ جس کا تعلق فقہ جعفریہ کے مطابق واقعہ غدیر کے ساتھ ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کیا گیا ہے اسی آیت مبارکہ کے مطابق۔ اسی طرح آیت ولایت بھی اسی سورہ کی مشہور آیات میں سے ہے، جس کے بارے میں شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ آیت ولایت جو ہے یہ حضرت امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کے علاوہ بھی بہت سارے تاریخی واقعات کا تذکرہ موجود ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو موجود ہے، حابیل اور قابیل کی داستان موجود ہے، حضرت عیسیٰ کی رسالت کے متعلق اور ان کے معجزات کے متعلق گفتگو موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اس سورہ کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیگر اعتبار سے اس سورہ کی ترتیب اور ہم محل نزول کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، جس طرح میں نے اوپر بھی اشارہ کیا پہلی گفتگو کے اندر بھی، تو سورہ مائدہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 113 نمبر سورہ ہے، جبکہ جو ہمارے پاس موجود جس ترتیب کا قرآن ہے اس اعتبار سے بات کی جائے تو یہ 5واں سورہ ہے اور قرآن کے 6 اور 7ویں پارے میں یہ موجود ہے۔ اب اگر ہم اس سورہ کی آیات کی خصوصیات کے متعلق بات کریں تو یہ سورہ المائدہ جو ہے اس کی آیات 120 آیات ہیں، اور کلمات کے بارے میں غور کریں تو 2842 کلمات پروردگار نے اس سورہ کے اندر ذکر کیے ہیں، اور اگر ہم حروف کی بات کریں تو 12207 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ المائدہ، اور اگر حجم کے اعتبار سے بات کریں تو اس کا شمار بھی سب اوتوال کے اندر ہوتا ہے۔ اب اگر ہم باقاعدہ غور کریں آیت اکمال کی طرف کہ وہ آیا کون سی ہے، وہ بڑی معروف آیا ہے اور اس کا آغاز الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ارشاد پروردگار ہوا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح رہے کہ یہ فقہ جعفریہ کے مطابق شیعہ جو ہے امامیہ جو ہیں ان کے علماء کے مطابق ان کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ واقعہ غدیر خم حضرت علی علیہ السلام یہ واقعہ غدیر حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کے سلسلے میں 18 ذی الحجہ کو جو ہے یہ واقعہ ہوا تھا، اور اسی اعتبار سے یہ آیا مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے ایک بڑا معروف مسئلہ بھی اسی سورہ المائدہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ آیا وسیلہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو آیا وسیلہ بھی اسی سورت کا حصہ ہے۔ آیت ولایت جو اس سورہ کی بڑی معروف آیت ہے کہ جس کے متعلق ارشاد پروردگار ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے ایمان والو، تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا حاکم اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تمام فقہ جعفریہ، تمام شیعہ حیدر قرار، امامیہ کے منابع کے نزدیک اور بعض اہل سنت کے منابع کے مطابق یہ آیت جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ کس کیفیت میں نازل ہوئی ہے اس کا تذکرہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک فقیر آیا، مدد کرنے کی درخواست کرتا ہے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس موقع پہ حضرت علی علیہ السلام نے جو اس وقت حالت رکوع میں تھے، آپ نے اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ فرمایا اور فقیر نے اسے آپ کی انگلی سے اتار لیا تھا۔ اسی طرح آیت تبلیغ جو ہے وہ بھی اسی سورہ کی ایک مشہور جو ہے وہ آیت ہے کہ جس کے متعلق پروردگار نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کا کوئی پیغام یعنی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا، اور اللہ آپ کو جو ہے لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کرے گا، بے شک خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ بھی شیعہ امامیہ مفسرین کے مطابق یہ آیت تبلیغ جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام پہ 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی تھی، جس میں حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی اور آپ کی خلافت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا۔ اور اسی سورہ کے اندر آیت وضو بھی موجود ہے کہ جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو وضو کرنے کا جو طریقہ ذکر ہوا ہے وہ بھی اسی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر جو ہے تذکرہ موجود ہے، اور شیعہ مسلمان جو ہیں وہ بھی اسی قرآن کی آیت کے اوپر جو ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ وضو انجام دیتے ہیں، اس لیے شیعہ مذہب کا وضو بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم غور کرتے ہیں وہ معروف واقعات جو اسی سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے، اگر ہم وہ پڑھنا چاہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیں تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12، 13 اور 17 کی طرف ہم نے جو ہے وہ رجوع کرنا ہے، جس میں میثاق بنی اسرائیل کو ذکر کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کی جو سرگردانی تھی ان کا تجاوز کرنا تھا وہ آیت نمبر 20 اور 26 کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور جناب حابیل اور قابیل کی داستان کا جو تذکرہ ہے وہ آیت نمبر 27 اور 31 کے اندر موجود ہے۔ بعض اہل کتاب کا مسخ ہو جانا جو ہے وہ بھی آیت نمبر 60 کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت اور آپ کی رسالت اور معجزات کا تذکرہ بھی آیت نمبر 110 اور 118 کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ اور آپ کے حواریوں کے لیے المائدہ آسمانی کا نازل ہونا بھی اسی آیت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو سامعین محترم، یہ مختصر سا تعارف تھا چھٹے پارے کا، اور اس پارے کے اندر موجود جو ہے احکام مختصر، تعارف اور ان واقعات کا تذکرہ بھی اسی سورہ کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اور بھی نشاندہی کرنا چاہیں تو ہم غور کر سکتے ہیں کہ احکام بھی اس سورہ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں جن کا فقہی احکام کے ساتھ تعلق ہے۔ حج کے دوران شکار کرنے کے اعتبار کا جو حکم ہے وہ بھی ذکر کیا گیا ہے، مردار کا حرام ہونا بھی ذکر کیا گیا ہے، سور کے خون اور گوشت کا حرام ہونا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس طرح میں نے گزارش کیا کہ وضو کے اعتبار سے بھی، اور چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم وغیرہ بھی جو ہے وہ اس اعتبار سے موجود ہے۔ شراب اور قمار یعنی جوا وغیرہ جو ہے اس کے حرام ہونے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ مزید جب ہم اس سورہ المائدہ کا چھٹے پارے والی سورہ کا مطالعہ کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے حقائق جو ہیں ہمارے اوپر انشاءاللہ تعالی واضح ہو جائیں گے، اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اب سامعین کی خدمت میں قاری مسم تمار کی خوبصورت آواز کہ جو قاری مسم تمار حرم مولا امام حسین علیہ السلام میں ایک مدت تک شب جمعہ کو دعائے کمیل کی تلاوت کرتے رہے ہیں، انتہائی خوبصورت اور دل نشیں آواز میں 5ویں پارے کے بعد چھٹے پارے کی تلاوت اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار علی رسول